अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान बमुकाबला बुज़ुर्ग हस्तियाँ इस मौजू पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद इस मौजू पर क्या कह रहा है। जो लोग बुज़ुर्गों की बातों को मानते हैं, जो लोग बुज़ुर्गों को अपना इमाम बना लेते हैं, जो लोग बुज़ुर्गों की बातों को रीति रिवाज बना लेते हैं, जो लोग बुज़ुर्गों ही को अपना पेशवा बना लेते हैं, जो लोग शख्सियत परस्ती को हवा दे रहे हैं, वो बुज़ुर्ग या वो शख्सियत ज़िंदा हों या वो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या इन बुज़ुर्गों की बातों को माना जाए या कुरान मजीद की बातों को माना जाए। आइए जानते हैं कुरान मजीद इस ताल्लुक़ से क्या कहता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 7, सूरह आराफ, आयत नंबर 28। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। इनसे कहो अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वो बातें कहते हो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से हैं। सूरा नंबर 10, सूरह यूनुस, आयत नंबर 78। फिरऔनियों ने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और ज़मीन में बड़ाई तुम दोनों की यानी मूसा और हारून की कायम हो जाए। तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। सूरा नंबर 11, सूरह हूद, आयत नंबर 62 एंड 63। लोगों ने कहा, ऐ सौलेह, इससे पहले तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। क्या तू हमें इन माबूदों की परस्तिश या इबादत से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे। तू जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको सख्त शक व शुबा है जिसने हमें परेशानी में डाल रखा है। सौलेह ने कहा, ऐ बरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ गवाही रखता था और फिर उसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं। तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज़्यादा नुकसान में डाल दो। सूरा नंबर 11, सूरह हूद, आयत नंबर 87 टू 90। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शोएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम उन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमें अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करने का इख्तियार ना हो। बस तू ही तो एक आली ज़र्फ और सच्चा आदमी रह गया है। शोएब ने कहा, भाइयों, तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली गवाही पर था और फिर उसने अपने यहाँ से मुझको अच्छा रिस्क भी अता किया तो उसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ। और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ वो काम मैं खुद करूँ। मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ
جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی مرضی پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی اللہ کی طرف پلٹتا ہوں۔ اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں تمہیں اس نوبت تک نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 109 to 113، 109 سے 113۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جانا جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی کی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے، یعنی اس قرآن کے بارے میں جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک صحیح راستے پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کسی بھی عبادت میں اس کی لمٹ کو کراس نہ کرو۔ جو کچھ عمل تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ تمام الفاظ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں سمجھا رہا ہے کہ سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ سورہ نمبر 31، سورہ لقمان، آیت نمبر 20 and 21۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ نے کیا نازل کی ہے؟ قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں ہدایت کر رہا ہے
کہ قرآن مجید کی پیروی کرو اور دوسرے لوگوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے کسی علم کی پیروی نہ کرو، دوسری کسی ہدایت کی پیروی نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا آج بھی لوگ ایسا نہیں کہتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو۔ سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 66 and 71۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز جہنم میں، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بے راہ کر دیا۔ اے میرے رب، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی تھی۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے بیزاری فرمائی اور موسیٰ اللہ کے نزدیک باعزت انسان تھا۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں سے درگزر کہاں فرمائے گا؟ اسی دنیا میں۔ اسی دنیا میں ہم کو اللہ سے معافی تلافی کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ کوئی شخص اس بھرم میں نہ رہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف یہیں پہ کرے گا، وہاں کسی کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس شخص نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 18 to 21۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگ سار کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری منحوسیت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، جو تم سے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتے، جو تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 69 and 74۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے آگاہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان آگاہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا، اس برے انجام سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 20 and 30، 20 سے 30۔ یہ لوگ کہتے ہیں
اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوجتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یا سرٹیفکیٹ اپنی اس ملائکہ پرستی یعنی فرشتوں کو جو لوگ پوچھتے تھے ان کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے ہی طریقے پر چلیں گے۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ جائیں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی ساز و سامان دیتا رہا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ لوگ بہت پھل پھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں سنورنے سدھرنے کا موقع دے رہا ہے، یہ ان کے لیے گڈ چانس ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 45 سورہ جاسیہ آیت نمبر 16 and 18 16 سے 18۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زندگی سے نوازا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی تھی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی تھی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے، علم تو ہمارے پاس بھی آ گیا ہے اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ زیادتیاں کرنا چاہتے ہیں، علم آنے کے بعد بھی اختلاف کرنا چاہتے ہیں، اختلاف دوسری کتابوں سے کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے علاوہ جو قرآن میں ہے اس کے خلاف کہنا چاہتے ہیں، قرآن کے اوپر اپنی ان باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں جو وہ لوگ ان کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا۔
جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت، ایک صاف راستے پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی راستے پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کی جائے جو قرآن کے خلاف باتیں گڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف باتیں لا رہے ہیں۔ سورہ نمبر 53، سورہ نجم، آیت نمبر 23۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ دیکھیے، ان تمام آیتوں سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس قرآن کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس قرآن میں جو لکھا ہے اس کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اپنے بزرگوں کی ان باتوں کو جو قرآن کے خلاف ہے ان کو چھوڑنے کی باتیں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اس ہدایت نامہ یعنی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عام آدمی اس میٹر پہ تھوڑا کنفیوز ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں، کچھ لوگ تو ویسا کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں ان عام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان عام لوگوں سے میں یہ التجا، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عالموں کے پاس جائے، جو بھی اپنا سوال ہے عالموں سے کرے اور ان سے صرف ایک بات کہے کہ ہمیں آپ قرآن کے مطابق بات بتائیے، اور قرآن میں کس سورہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اپنے اپنے عالموں سے پوچھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے عالم صحیح رہنمائی کر دیں گے، آپ کو وہ سورہ نمبر بھی بتا دیں گے، آپ کو وہ سورہ کا نام بھی بتا دیں گے، آپ کو وہ آیت نمبر بھی بتا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام انسانوں کو، ہم تمام لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔